अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस व्लॉग में। 8 मार्च सन 2023 और 17 जून सन 2014, तारीख मुख्तलिफ, सन मुख्तलिफ, लेकिन दोनों मरतबा हमें एक जैसे मनाजिर देखने को मिले। 17 जून सन 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में पंजाब पुलिस ने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाईं, आंसू गैस की शेलिंग की, ज़ईफ़ लोगों पर डंडे चलाए, और ये जो गोलियां चली ये डायरेक्ट फायर किए गए, एरियल फायर भी नहीं थे। और डायरेक्ट फायरिंग के नतीजे में तंजीला नामी खातून जो कि हामला भी थी, उनके चेहरे पर गोली लगी और वो शहीद हो गई। पंजाब पुलिस का ये जुल्म, ये बर्बरियत ख़त्म नहीं होती है, ना पहले हुई है ना आज हुई है। आज भी 8 मार्च को हमने ज़मान पार्क को देखा कि ये ज़मान पार्क लग नहीं रहा था। ये लग रहा था कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर है या फ़लस्तीन है, जहां पर निहत्ते लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, खवातीन के पर्दे का ख्याल नहीं किया जा रहा, उनके सर पे से दुपट्टे छीन कर उतारे जा रहे हैं। कोई विमेन पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी और खवातीन गाड़ियों में मौजूद हैं, बता रही हैं अंदर से कि अंदर खवातीन हैं, लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस के ये सो कॉल्ड बहादुर जवान डंडे बरसा रहे थे। ये कहां की बहादुरी है, ये कहां की मर्दानगी है, और ये कहां की वर्दी का एहतराम आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी उन तमाम शहरियों में शामिल हैं जो सन 2014 में भी यही कह रहे थे और आज भी ये कह रहे थे कि किसी का एहतराम तभी मुमकिन होगा जब वो अपना एहतराम करवाएगा, यानी कि उसके करतूत होंगे एहतराम वाले, तो उनका एहतराम किया जाएगा। खवातीन अंदर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि खवातीन हैं, खुदारा मत करो, लेकिन मजाल है जो वो पुलिस एहलकार रुक रहा था, वही पुलिस एहलकार जो जब वर्दी उतार के अपने मोहल्ले में जाता है तो उसको कोई सलाम तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत नहीं बनाई। वही पुलिस एहलकार जो जब वर्दी पहनता है तो वर्दी पहनने के बाद अपनी जेब में रिश्वत का बाजार गर्म करते हुए जेब में भरता है। वही पुलिस एहलकार के जिसका काम है कि लाकानूनियत ना हो, जहां पर जराइम है वहां पर जराइम को कंट्रोल किया जाए, वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर पाता, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जायज़ FIR दर्ज नहीं कर पाता, और सिर्फ इस बात के इंतज़ार में होता है कि कहीं से पर्ची आ जाए, सिफारिश आ जाए, या मुझे कोई रकम दे दी जाए, रोटी पानी मिल जाए। और इतनी ढिठाई के साथ जाकर मुख्तलिफ दुकानों पर, खोखों पर लोगों से मुफ्त माल बटोरते हैं कि शर्म नहीं है। बदमाशी है, गुंडागर्दी है, पुलिस गर्दी है। आज कोई भी दुनिया का बंदा मुझे यह समझा दे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कह रही है कि हमारी ये सीधी सीधी इलेक्शन रैली है, इलेक्शन रैली, जिसका आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। उससे पहले सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर पाकिस्तान मुशावरत के बाद तारीख अनाउंस करें। उस इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद इलेक्शन रैली थी, कोई प्रोटेस्ट यानी कि एहतजाज भी नहीं था, और सब ठीक था कि सुबह में 144 इंपोज कर दिया गया और कह दिया गया जी कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई रैली नहीं। इलेक्शन अगर दूसरी तरफ आप मरीम नवाज साहिबा को देखें, जाकर कभी शेखुपुरा, कभी कहीं वो जलसे कर रहे हैं, तो वहां पर आप 144 क्यों नहीं इंपोज करते? आप कहेंगे जी हमारे पास इतलात थी। क्या आपके पास इतलात थी कि लोग निहत्ते निकले हुए हैं और उस रैली में वो शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप से और वहां से होते हुए दाता दरबार पर जाकर इस रैली ने ख़त्म होना था, ज़मान पार से शुरू होना था, लेकिन आपसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? क्यों हज़म नहीं हुआ? वैसे हाजमे की गोली ले लें, आपको काम आएगी, बिकॉज आजकल कुछ भी आपसे हज़म नहीं हो रहा है। हज़म क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो इलेक्शन कैंपेन PTI की, और PTI की वैसे ही बड़ी पॉपुलैरिटी है, और अगर पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी तो बढ़ने से तो वो फिर और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, और हमें इलेक्शंस में तो पछाड़ देंगे। तो आपने जो आज किया उससे क्या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हो गई? आपने तो इतना जुल्म किया कि PTI का कारकुन बिलाल उर्फ जिल्ले शाह पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की प्रिजन वैन में था और पुलिस की कस्टडी में मारा गया। उसका क्या कसूर था? क्या किया था उसने? क्या बिगाड़ दिया था उसने इन पुलिस एहलकारों का? कुछ भी नहीं। मां बहन की गालियां दे रहे थे, मैंने खुद सुनी। नया पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं हसनैन, अपने कैमरामैन के साथ ज़मान पार्क से पहले जो इलाका है वहां पर वो कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक रिकॉर्डिंग हो रही थी। साफ नजर आ रहा है कैमरे पे क्या हो रहा है। कोई हाथ में उसने AK-47 तो नहीं उठाई हुई, या कोई ब्रेटा की कोई पिस्टल तो नहीं उठाई हुई है, या वो कोई टैंक तो नहीं लेकर निकला हुआ, या रॉकेट लॉन्चर तो नहीं उसने कंधे पर उठाया हुआ। वो वहां पर अपना काम कर रहा था।
پولیس نے آیا بدماشی سے وہاں پر پولیس نے پریزن وین میں حسنین کو، اس کے ساتھ کیمرامین کو اور بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد وہاں سے لے کے روانہ ہو گئے، اور ساتھ میں ایک پولیس کا ڈالا بھی تھا، اس میں بھی کچھ لوگوں کو گھسیڑا اور لے کے نکل پڑے۔ حسنین سے میرا رابطہ ہوا، میں نے حسنین سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمیں شاید کینٹ میں لے کر آ رہے ہیں۔ جب میں نے کینٹ کا سنا تو میرے ذہن میں فوری طور پر آیا کہ یہ تو کینٹ سرور روڈ لے کر جا رہے ہوں گے، سرور روڈ تھانے، تو میں لہٰذا فوری طور پر وہاں پر پہنچا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو سرور روڈ تھانہ ہے جہاں پر ایس پی صاحب بھی بیٹھتے ہیں اس تھانے میں، اس کے باہر یہ پریزن وین کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے پریزن وین کو دیکھا، گاڑی سے اترا، جا کر میں نے حسنین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ حسنین نے مجھے دیکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا، کنفرم ہو گیا کہ حسنین اسی گاڑی میں ہے، میں ٹھیک جگہ پہ پہنچا ہوں۔ اور ساتھ میں ایک ڈالا بھی تھا، اس میں بھی کچھ لوگ تھے کہ اتنے میں ایک پولیس اہلکار آیا اور اس نے مجھ سے آ کے بدتمیزی سے کہا ہٹو پیچھے۔ میں نے کہا جی کیوں ہٹوں؟ آپ اپنا کام کر رہے ہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتے، آئی ایم فرام دا میڈیا، میں اس پورے واقعے کی تفصیل اکٹھی کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا جی مجھے کرنی ہے۔ تو پھر مجھے کہتا ہے، دروازہ کھول کر کہتا ہے کہ آؤ پریزن وین کے اندر آ جاؤ، اتنا ہی شوق ہے تم بھی اندر چلے جاؤ۔ اس کے بعد دروازہ کھولا تھانے کا، بس کو اندر لے کر جانے لگے، لیکن پھر فیصلہ تبدیل ہوا اور گیٹ بند ہو گیا، اور گیٹ بند ہوتے ہی وہ ڈالا پولیس کا اور یہ پولیس کی پریزن وین وہاں سے فوری طور پر وہ روانہ ہوئی، اور بڑی تیز رفتاری سے روانہ ہوئی۔ سب سے پہلے جو ایک اشارہ آتا ہے، ٹریفک لائٹ آتی ہے، اس ٹریفک لائٹ وہ ریڈ تھی، وہاں سے رائٹ ہوئے، ٹریفک لائٹ توڑی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اگلی ٹریفک لائٹ پہ جا کر انہوں نے وہاں پر جو ڈالا تھا اس میں سے کچھ لوگوں کو یہاں پر شفٹ کیا پولیس کی پریزن وین میں، اور پھر اس کے بعد آگے گئے، اور آگے جا کر کینٹ کا علاقہ تھا، اور ایک طرف ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، دوسری طرف آرمی میوزیم ہے، وہاں پر جا کر وہ پریزن وین کھڑی کر دی۔ یعنی کہ اس وقت ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ میں اپنی ویڈیو بنا رہا تھا، جو ویڈیو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں جو آپ کو پولیس اہلکار نظر آ رہا ہے، اس پولیس اہلکار نے مجھے چونکہ پہلے بھی دیکھ لیا تھا، اس نے ایک دفعہ پھر اس کی میرے پہ نظر پڑی، جیسی نظر پڑی تو میری طرف آیا یوں اشارے کرتے ہوئے، اور گاڑیوں کو بھی اشارے کر رہا تھا کہ آپ بھی چلتے رہو، گزرتے رہو، اور مجھے بھی اشارہ کر رہا تھا کہ تم بھی نکلو یہاں سے، اور پھر مجھے ویڈیو بنانے سے روک رہا تھا۔ میں نے بہرحال وہ ویڈیو بنائی، میرے پاس آیا، گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا، مجھے آتے ہی کہتا ہے کہ فون دے دو۔ میں نے منع نہیں کیا تھا، ریکویسٹ نہیں کی تھی تم سے۔ میں نے کہا جی آپ نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی۔ کہتے ہیں فون دے دو۔ فون مجھ سے اس نے چھین لیا۔ فون چھیننے کے بعد اس نے کہا باہر نکلو۔ میں نے کہا میں باہر کیوں نکلوں؟ فون لینا تھا لے لیا نا، تمہیں تو فون سے مطلب ہے، میں اس میں ویڈیو بنا رہا تھا، تم نے فون لے لیا، میں باہر کیوں نکلوں؟ دروازہ لاکڈ تھا، اس نے ہاتھ اندر ڈال کے دروازہ کھولا، اور ساتھ میں وہاں پر اس کے ایس ایچ او عمران بھی تھا۔ دونوں نے وہاں پر بدتمیزی شروع کر دی، دونوں نے کہا نکلو باہر، زبردستی دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے مجھے گاڑی سے باہر نکالا، باہر نکال کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے پریزن وین میں، مجھے بھی پریزن وین میں ڈالنے کے لیے کہ تم بھی چلو ساتھ میں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، شیشہ بھی کھلا ہوا ہے، تو میں کم از کم، اور گاڑی بھی سڑک پر کھڑی ہوئی ہے، مین سڑک پر، میں کم از کم گاڑی تو سائڈ پر کر دوں۔ انہوں نے کہا جی کرو گاڑی سائڈ پہ۔ میں گاڑی سائڈ پہ کرنے کے لیے گاڑی میں ہوا، مجھے کہتا ہے اپنا کارڈ دکھاؤ۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا تو کہتا ہے کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ 144 امپوزڈ ہے؟ میں نے کہا جی 144 امپوزڈ ہے تو نہ تو میں کوئی ریلی نکال رہا ہوں، نہ تو میں کوئی جلسہ کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی کسی قسم کا کوئی جلوس ہے، تو کیا ہے یہ؟ میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا، کہ ایونٹ ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، تو آئی ایم جسٹ فلمنگ اٹ۔ کیا اس کی ریکارڈنگ بھی جرم ہے، گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں؟ اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کس تھانے سے ہو؟ عمران اپنے تھانے کا نام بتاؤ، کس تھانے سے ہو؟ تو اس نے آگے سے اپنے تھانے کے بارے میں تھانے کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو چھوڑو، وہ میں گالی یہاں پر بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس نے گالی دی تھانے کو، اور اس نے کہا تھانے کو چھوڑو۔ اس کے بعد جب میں نے زیادہ مزید سوال جواب کیے تو اس نے کہا کہ یہ لو کارڈ اپنا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اور وہ ساتھ میں جو دوسرا پولیس اہلکار تھا، اس کے ہاتھ میں میرا فون تھا، فون اس کو اچھا لگا ہوگا، اس کو پسند آیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا صاحب ایک فون ہتھے چڑھ رہا ہے تو فون تو نہ دینا پڑے نا۔ تو ایس ایچ او نے اسے کہا کہ فون بھی دے دو۔ اس نے کہا جی اس میں ویڈیو ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں دے دو۔ میں نے ویڈیو اور فون دونوں رکھ لی اپنے پاس، وہ پھر ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے ابھی اس طریقے سے شیئر بھی کی۔ اور حسنین کو وہاں سے مناواں جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2009 میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا، وہاں اس پولیس ٹریننگ سینٹر مناواں میں حسنین کو اور ان کے ساتھ جو اور وہاں پر پریزن وین میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو لے کر وہ وہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو اس کا فون ہے وہ فون بھی بند ہو گیا، فون بھی اس سے اس کا چھین لیا گیا۔ اور یہ جو پولیس کی اس وقت باڈی لینگویج تھی، وہ باڈی لینگویج دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ پولیس کے سر پہ آج خون سوار تھا، اور اگر وہ شاید خود کو بھی آج دیکھتے تو خود کو بھی وہ اپنے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتے۔ سچویشن کریٹیکل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے، اور الیکشن کو ملتوی ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکشن ریلی کو کال آف کیا جائے، یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کو موقع چاہیے، تو ان کو موقع نہیں دینا، لہٰذا الیکشن ریلی کو انہوں نے کال آف کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بلال کو شہید کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے، فیصل نامی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، 25 مئی کو شہید کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے آئے ہیں۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ آخر کب تک یہ برداشت کرنا ہوگا؟ کب تک چپ کر کے خاموشی سے یہ سہنا ہوگا اور وردی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا؟ اور وردی کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے اس طرح کے یہ لوگ، یہ پولیس اہلکار، وہ ڈی ایس پی جو ویڈیو میں بھی نظر آ سکتا ہے کہ جب بلال کو وہاں سے لے کر جایا جا رہا تھا اور وہ خود تشدد کر رہا تھا، ان لوگوں کو، سی سی پی او کو، آئی جی کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا اور جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، ان کو جو ہے ان کی ملازمتوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ظلم چلتا رہے گا۔ یہ کیڑے مکوڑے ہیں سب، یہ لوگ پولیس کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں۔ جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ان کی نظر میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جب چاہو مسل دو، کچل دو، مار دو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے کر دیں گے، زیادہ زیادہ او ایس ڈی کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ان کے پاس ماضی میں مثالیں موجود ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جب جولائی سن 2023 میں دوبارہ حکومت میں آئی تھی، تو اگر انہوں نے اس طرح کے کیریکٹرز کو، اس طرح کے چہروں کو بے نقاب کرتے ہوئے اگر ان کو سبق سکھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پولیس کو سیدھا کر دیا گیا ہوتا تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور اب جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال، اس میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں 72 آورز آر امپورٹنٹ۔ وہ 72 گھنٹے چل رہے ہیں، ابھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں، مزید 24 گھنٹے باقی ہیں۔ ذہن میں رکھیے کرنٹ سچویشن، زمان پارک کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ لوگوں کی آمد و رفت کو روکا جا رہا ہے۔ اور آج یہ پولیس نے کر کے دیکھ لیا کہ ہم نے جب آنسو گیس کی شیلنگ کرنی ہے، واٹر کینن چلانے ہیں، ہم نے ربر کی گولیاں چلانی ہیں، لوگوں کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، ڈنڈے سوٹے چلانے ہیں، سر پھاڑنے ہیں، چہروں پر لوگوں کے ڈنڈے مار کے ان کو لہو لہان کر دینا ہے، تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس احتجاج یا اس آج کے واقعے پر کچھ اگریسو سٹیپ لینا پڑے گا۔ اگر نہیں لیں گے تو پنجاب پولیس اسی طرح سے کرتی رہے گی، رونتی رہے گی۔ جو خان صاحب کی اپروچ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سڑکوں پر انتشار ہو، اس کو خان صاحب کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو کمزوری سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح گونگے بہرے بن کر بیٹھے رہیں گے اور ظلم سہتے رہیں گے تو نہ آپ محفوظ، نہ میں محفوظ، نہ ہی ہمارے عزیز و اقارب محفوظ، نہ ہی ہمارے دیگر اور شہروں میں رہنے والے لوگ، ہمارے ہم وطن محفوظ۔ ایک قوم بننا ہوگا، اور جب تک قوم نہیں بنیں گے، چاہے وہ مسئلہ یہ ہو یا ملک کی معیشت کا ہو یا ملک کے بہتر مستقبل کا ہو، اس کا کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔